तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द तुत्व तारिक चौधरी में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज 18 जून है और 18 जून TTN चैनल की लाइफ में एक अहम मकाम रखता है। 18 जून को TTN चैनल की बुनियाद रखी गई और बहुत जल्द हम इसके 1 साल मुकम्मल करने की नशरियात जो हैं, जो इसके सालगिरह की तकरीबात हैं, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप सबकी मोहब्बतें, रफ़ाक़तें, दुआएं हमारे साथ रहीं, शामिल हाल रहीं और आप सब की दुआओं के तुफ़ैल आपके साथ की वजह से हम इस साल में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ और बहुत ज़्यादा ऐसे मकामात जो हमारे लिए नाकाबिले अबूर थे, हम आपकी वजह से उनको अबूर करने में कामयाब हो गए। बेशक ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं, लेकिन ज़िंदगी को गुजारने के लिए साथियों की ज़रूरत होती है, मुआशरा की ज़रूरत होती है, दोस्तों की ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि दुश्मनों की भी ज़रूरत होती है। क्योंकि जो आपके दुश्मन होते हैं वो आपको तरोताज़ा रखते हैं, वो आपको अलर्ट रखते हैं, ताकि आप अपनी खुद एहतसाबी करते हुए, हालात को मद्देनज़र रखते हुए, हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल सकें। मेरा ये कतन पैगाम नहीं कि आप दुश्मनियाँ पालें, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी के जितने भी रंग हैं सब खूबसूरत हैं। हम अगर नेचर की बात करते हैं तो बिलाशुबा दिन का उजाला सब कुछ वाज़े कर देता है, हर एक चीज़ साफ़ सुथरी नज़र आती है। लेकिन खुदाए वाहद ने जो रात बनाई उसका भी एक ख़ास मकाम है आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगी में। हमारा सच का ये सफ़र जो 1 साल कबल शुरू हुआ था, बड़ी खूबसूरती के साथ गामज़न है और इस सारे सफ़र में हम हमेशा हर वो बात, हर वो काम करते हैं जिसकी वजह से पहले नंबर पर हम खुदा को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, फिर खुदा के बेटे अपने मुनज्जी यीशु मसीह को इज़्ज़त और जलाल दे सकें और फिर अपनी कौम की बात कर सकें, अपने लोगों की बात कर सकें। इस साल में हमने बहुत से अपने हीरोज़ को, अपने उन बहनों भाइयों को जिन्हें खुदावंद ने सरफराजी बख्शी, इज़्ज़त बख्शी, कामयाबी बख्शी, नुसरत बख्शी, कामरानी बख्शी, फ़तह बख्शी, हम उनको आप तक लेके आए और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत से ऐसे मज़हबी इशू जिन पर TTN ने बात की और आपने उस पर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। हमारा ये सच का सफ़र आपकी रफ़ाकत में, आपकी मोहब्बत में और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की रफ़ाकत के साथ जारी व सारी है और ये ऐसे ही जारी रहेगा। चूँकि हम निकलते हैं सच की तलाश में, हम खोज में रहते हैं सच और हक़ की, कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ पर सच छुपा हुआ है, पिनहा है, हम उसे तलाश करें और आप तक लेके आएँ ताकि आप जान सकें पूरा सच। हम सच और हक़ के फ़र्ज़ंद हैं और कलाम मुक़द्दस में भी ये मरकूम है कि बस तुम सच्चाई से वाक़िफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, आज जो हमारे स्टूडियो में मेहमान शख्सियत मौजूद है, कबल अज़ीं भी हमने कुछ प्रोग्राम्स इकट्ठे किए, एक ख़ास मकाम और एक ख़ास हैसियत रखती हैं हमारे इस मुआशरे में और बिलखसूस उनका जो दायरा कार है वो अपनी कम्युनिटी, ख़ास तौर पर
पसमानदा इलाकों में बसने वाले जो गरीब गुरबा हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए है। और उनसे भी बढ़कर उनका एक ख़ास विजन और मकसद है कि वो नौजवान नस्ल को और बिलखसूस बच्चों को तालीम की तरफ राग़िब करें, ताकि हमारे बच्चे अच्छी तालीम व तरबियत पाकर इस मुआशरे के ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। मैं आपकी आज मुलाकात करवाऊंगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा बारबरा फ्रांसिस, चेयरपर्सन है सोइंग लव पीस एंड केयर ऑर्गेनाइजेशन की, और अपनी ज़िंदगी में उनका ये ख़ासा है कि उन्होंने हमेशा उन मकामात पर जाकर अपनी कौम की, अपने लोगों की, बिलखसूस ख़वातीन और बच्चों की खिदमत के लिए अपने आप को वक़्फ़ किया, ताकि एक सेहतमंद और बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद रख सकें। मैडम बारबरा फ्रांसिस, हम आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच तारिक भाई, हैविंग मी ओवर हियर वंस अगेन इन योर प्रोग्राम। आपके प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग वैसे लोगों को नहीं बता पाते हैं, लेकिन आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हम लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाते हैं। तो आई वुड अगेन से थैंक यू वेरी मच टू यू। नाज़रीन, आज हमने एक बड़े अहम और ख़ास मौजू के लिए अपनी इस ख़ास मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है। चूँकि किसी भी मुआशरे की जो अकाई होती है वो एक ख़ानदान होता है। ख़ानदान जब इकट्ठे होते हैं तो मुआशरा तरतीब पाता है। इस ख़ानदान की तरतीब कैसे बनती है, आज हम इस पर बात करेंगे। ख़ानदान को मुकम्मल करने के लिए कौन कौन से रिश्ते ज़रूरी हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। ख़ानदान को मज़बूत करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, आज हम इस हिकमत अमली पर बात करेंगे। ख़ानदान को महफूज रखने के लिए, बचाने के लिए, टूटने से बचाने के लिए कौन कौन से आलाए कार इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, आज हम इस पर बात करेंगे। और आज की जो हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत है वो एक ख़ास तजुर्बा रखती हैं ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में, नौजवानों की काउंसलिंग के बारे में, ख़वातीन की आगाही के बारे में और मुआशरती इस्तेहकाम के बारे में उनका एक ख़ास तजुर्बा है। आज हम उनके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मोहतरमा बारबरा फ्रांसिस साहबा, एक ख़ानदान उस वक्त तरतीब पाता है जब एक मर्द और एक औरत मसीही ईमान और एतबार के मुताबिक एक ख़ास बंधन में, जिसको हम मुक़द्दस अहद कहते हैं, मुक़द्दस बंधन कहते हैं, जब उसमें बनते हैं तो ख़ानदान की इब्तदा होती है। यकीनन वालिदैन जो हैं वो एक वक्त होता है कि उनके वालिदैन जो हैं उनकी शादी के बारे में फ़ैसला करते हैं, लेकिन जब वो अपने बच्चों की शादी के बारे में फ़ैसला करते हैं तो आप हमारे नाज़रीन को और बिलखुसूस बहुत से वालिदैन जो हैं वो आपके हमारे इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो आप उनको क्या नसीहत करेंगे या उनको क्या बताएंगे कि बच्चों की शादी करने के लिए बच्चों के रिश्ते के फ़ैसले की बुनियाद कैसे डालनी चाहिए? थैंक यू वेरी मच तारिक भाई। इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूं, मैं कुछ लाइंस पेश करना चाहूँगी। ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, और अगर तूने सुपुर्द कर दिया ख़ुद को उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं बख्श दूँगा तुझको वो जो तेरी चाहत है, और अगर तूने नाफरमानी की उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। अब मैं सवाल की तरफ आती हूँ।
پاکستان میں ایک مسیحی خاندان کے لیے اپنے بچوں کے لیے رشتہ کرنا یا شادی کرنا محض ایک سماجی فنکشن نہیں ہے، ایک تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایمان کا، نسل کا اور عزت کی حفاظت کا ایک معاملہ ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے ہیں ماریہ بی بی کیس اور اسی طرح کے اور بہت سارے واقعات، یہ والدین کے لیے ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، اور ہمارے جو کرسچن والدین ہیں، پیرنٹس ہیں، ان کے لیے بہت ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے بچوں کے، اپنے ایمان کو بچا کر اپنی نسل کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے۔ اس فیصلے کی بنیاد جو سب سے زیادہ جس میں ضروری چیزیں ہیں وہ دعا، کلام اور روحانی ادراک ہے۔ والدین کو زیادہ سے زیادہ خدا کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے۔ رشتہ کرتے ہوئے جذباتی رشتوں میں یا رشتہ داروں کی باتوں میں یا لوگ کیا کہیں گے، ان باتوں میں الجھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو چل ہی رہی ہیں اور چلتی ہی رہیں گی، لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ ضروری کام کرنا ہے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے حضور گھٹنے کے بل ہو جانا ہے۔ ہمیں خدا سے حکمت مانگنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کس طریقے سے ان کے لیے ایک اچھا ساتھی ڈھونڈ سکتے ہیں، ایک اچھا خاندان ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بائبل مقدس میں یعقوب کے خط میں پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں یوں مرقوم ہے کہ خداوند حکمت مانگنے والوں کو فیاضی سے دیتا ہے۔ تو والدین کا یہ فرض ہے، ان کا یہ کام ہے کہ بلا ناغہ جب اپنے بچے کے لیے رشتے کا سوچ رہے ہوں، جب اس کے لیے کچھ اس طرح کا اہتمام کرنا چاہ رہے ہوں، تو ضرور اپنے گھٹنوں کے بل ہو جائیں، بائبل مقدس سے اس کے لیے رہنمائی مانگیں، اپنے چرچ کے بڑوں سے، بزرگوں سے، اپنے چرچ کے پاسبان سے رہبری مانگیں اور ڈائریکشنز مانگیں۔ اور ایک بار پھر کہوں گی کہ خدا کے آگے جھکنے سے ہی ہمیں سب کچھ ملتا ہے۔ اس پوائنٹ کو ضرور خدا کے آگے رکھیں۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو ربکا کا رشتہ کرتے وقت ابراہیم نے جب اپنے نوکر کو بھیجا تو اس نے بھی اپنے اونٹوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی۔ پیدائش 24 باب اس میں یہ واقعہ مرقوم ہے کہ اس نے اپنے اونٹوں کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی اور خدا سے اشارہ مانگا۔ ہمیں بھی اپنے لیے اشارہ مانگنے کی ضرورت ہے، اور بلا شبہ خدا جب ہم اس سے اس کی گائیڈنس مانگتے ہیں تو وہ ہمیں نا امید نہیں کرتا، وہ ہمیں امید دیتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، وہ ہمیں اشارے دیتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ ہمیں خدا کو بتانا ہے کہ ہم خدا سے کتنے لائل ہیں اور اس کو کتنی پرائیورٹی دے رہے ہیں۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو کچھ صحیح فیل نہیں ہو رہا تو رک جائیں، پاز لے لیں اور خدا سے ایک بار پھر مشورہ مانگیں۔ بہت خوبصورت بات کی کہ رشتہ طے کرتے ہوئے سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ خدا سے حکمت مانگیں، دانائی مانگیں۔ اور یہ تو جو مختلف انبیاء ہیں وہ بھی ہمیشہ جب بھی کوئی خاص کام کرنے لگتے تھے تو وہ خدا سے حکمت اور دانائی مانگتے تھے۔ ایک بہت حیرت انگیز بات جو ہے وہ کلام مقدس میں لکھی ہے کہ جب ڈائریکٹلی خدا سلیمان نبی کو کہتا ہے کہ مانگ کہ میں تجھے کیا دوں، تو سلیمان نبی خدا سے بہت کچھ مانگ سکتا تھا، کیونکہ جب خدا خود کہتا ہے کہ تو مانگ کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ انسان دنیاوی چیزیں مانگتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ میری دنیاوی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے، لیکن سلیمان نبی نے خدا سے عیش و عشرت، بادشاہت اور بڑی بڑی
फरमाइशें नहीं की, उसने खुदा से हिकमत और दानाई मांगी। ये अहमियत है हिकमत और दानाई की, और बिलखुसूस उस दानाई की जो हम खुदा से मांगते हैं। आपने खूबसूरत बात की, और मैं समझता हूँ कि यकीनन बच्चों की शादी करना एक बहुत बड़ा फ़ैसला होता है, एक नए ख़ानदान की बुनियाद होता है, और इसके लिए अगर खुदा से हिकमत और दानाई हम मांगते हैं और खुदा हमें हिकमत और दानाई से मामूर करता है, तो यकीनन हम अच्छे फ़ैसले करते हैं। ये तो एक फ़रीक की बात होगी, लेकिन चूँकि रिश्ता करने के लिए दो फ़रीक़ैन का होना ज़रूरी है, एक बेटा और एक बेटी, एक लड़का और एक लड़की। तो क्या इन दोनों के दरमियान ईमान की हम आहंगी का होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। ये तो बाइबल में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ईमान की हम आहंगी बहुत ज़रूरी है। दूसरा करंथियों 6 बाब उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है कि गैर मोमिनीन के साथ ना हमवार जुए में मत जुतो, जो कि पाकिस्तानी तनाजुर में अगर हम देखें तो ये ज़िंदगी और मौत का सीधा सीधा मसला बन जाता है। और मखलूत शादी अगर कोई लड़की करती है या कोई लड़का भी कर लेता है, तो उसकी शनाख्त, उसका ख़ानदान, उसकी पहचान जो है बिल्कुल खो देती है। वो उसका कुछ वजूद नहीं रहता। तो इसलिए वालिदैन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जब भी आप रिश्ता देखें, आप ज़रूर देखें कि वो बच्चा या बच्ची मसीही है। और मसीही होना सिर्फ आईडी कार्ड पर ही मसीही होना ज़रूरी नहीं है। आप उनको देखें कि उनके घर में क्या मसीही इक़दार पाई जाती हैं, क्या वो वाकई मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, क्या उनके किरदार से और उनकी ज़बान से मसीह की खुशबू आती है, क्या उनके घर में औरतों की इज़्ज़त होती है, क्या माँ बाप की इज़्ज़त होती है, क्या वो अपने मसले मसाइल लेकर खुदा के आगे झुकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर यकीनी आप सही जगह पर जा रहे हैं और सही लोगों से मिल रहे हैं। तो ज़रूर खुदा से और मज़ीद इसके लिए मांगे ताकि वो आपको मज़ीद हदायत दे और आपको बताए कि आपको आगे क्या करना है, क्योंकि खुदा हमें कदम कदम पर गाइड करता है। जब जब हम उससे मांगते हैं वो हमें देता है, और अपने बच्चों को वो कभी भी पीछे नहीं छोड़ता। जैसा कि करंथियों में लिखा हुआ है, पहला करंथियों 2 बाब उसकी 9 आयत में, ना आँखों ने देखा और ना कानों ने सुना और ना बातिन ही ने समझा है, मगर खुदा अपने प्यारों को वो सब कुछ देता है। और इससे आगे ही एंड तक पूरा बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर आप इसको स्टडी करें तो आपको आपके जो आप डिज़ायर चाह रहे हैं, आपको जो कलाम मुक़द्दस से हिकमत चाहिए है, जो बातें आप लेना चाह रहे हैं कलाम मुक़द्दस से, वो ज़रूर आपको मिलेंगी। जी मैडम बाबरा फ्रांसिस, आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और इन बातों का ताल्लुक़ चूँकि एक रूहानी ज़िंदगी से है, ईमान के नुक्ता निगाह से आपने बड़ी खूबसूरती से कलाम मुक़द्दस के हवाला जात के साथ वालिदैन को इस बात की आगाही दी कि ईमानी नुक्ता निगाह से रिश्ता कैसा होना चाहिए और रिश्ते की बुनियाद क्या होनी चाहिए। लेकिन चूँकि ईमान एक ख़ास जुज़्व है हर इंसान की ज़िंदगी का, ज़िंदगी का जो बड़ा पोर्शन है वो दुनियावी, चूँकि हम दुनियादार हैं और इस दुनिया में रहते हुए, इस मुआशरे में रहते हुए, हमें ईमान हमारा एक निजी और ज़ाती मामला है। लेकिन मुआशरे में रहते हुए हमें मुआशरती जो इक़दार हैं उनका ख़्याल रखना है, उनका लिहाज रखना है। सो आप हमारे नाज़रीन के लिए क्या आगाही देना चाहेंगे कि एक रिश्ता करते वक्त किन बातों की तहकीक करना ज़रूरी है, और क्या रिश्ता करते वक्त दूसरे फ़रीक के माली हालात के बारे में भी कोई तहकीक करना ज़रूरी है कि किसी के हालात जो हैं, फ़ाइनेंशियल सिचुएशन उनकी क्या है, इसके बारे में आप क्या फरमाएंगी? तारिक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ठीक है हम लोग दुनिया में रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें ज़रूर
خدا کی طرف مائل ہونا چاہیے اور رہنا بھی چاہیے. ہوتے ہوئے دنیا میں ہم لوگوں کو ہوتا ہے ایسا کہ ہم لوگ دنیا کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں اور الجھے ہوئے ہیں بہت زیادہ. لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہے نا، فلاح جو ہے، نجات جو ہے، وہ خدا کی طرف سے ہی ہے. یہ میرا مین فوکس ہے. لیکن آبویسلی جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب بھی میں دیتی چلوں کہ رشتہ طے کرتے وقت ہمیں جو چیزیں دیکھنی چاہیے، ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ساری چیزیں بہت کامن ہیں کہ لڑکے کی سیلری دیکھی جاتی ہے اور تصویر دیکھ کے مطلب اس کو اوکے کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں بہت حد تک اچھی بھی ہیں، بہتر بھی ہیں، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو میں تھوڑا سا شاید میں اس کو ڈفرینٹ اینگل سے بھی دیکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، تصویر بھی ہم نے دیکھ لی، اس کا ہمیں جب ہم لوگ پریکٹیکلی اس بچی سے یا بچے سے ملیں گے تو ایک پتہ چل جائے گا کہ یہ جینین تصویر تھی یا کیا تھا. وہ تصویر سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے. سیکنڈ چیز آتی ہے کہ بچے کی انکم دیکھ کر لیا جاتا ہے کہ ہاں جی بہت اچھی انکم ہے. لیکن اگین پھر تھوڑا سا میں اس کو اس طرف کو لے کر آنا چاہوں گی کہ اس انکم کی سورس کیا ہے. ہمیں ضرور اس چیز پہ نظر کرنی چاہیے کہ بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے کما رہا ہے، اس کا کیا حالات ہیں، کیا وہ بچہ نشہ تو نہیں کرتا، کیا وہ بچہ غصے والا تو نہیں ہے. اور مالی اقدار سے اگر آپ نے جو سوال کیا ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پہلا تموتھیوس 5 باب کی 8 آیت میں لکھا ہے کہ اگر جو کوئی گھر کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو تو وہ غیر مومن سے بدتر ہے اور ایمان کا منکر ہے. لہٰذا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ بچہ اپنے گھر کو سنبھالنے والا ہے، اپنی بیوی کو کیا باعزت طریقے سے کھانا کھلانے والا ہے یا اس کو اس کی زندگی کی آسائشیں، اس کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں، بہت سمپل لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہی بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ کہتے نہیں جی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بچہ امیر نہیں ہے، لڑکا کماتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہو کہ بچے کو ضرور کمانے والا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری بائبل مقدس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ بچہ کو اپنی ذمہ داری سنبھالنی آنی چاہیے. بہت سارے مقامات پر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے گھر کو آپ نے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اپنی بیوی کو آپ نے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، اپنے بچوں کو آپ نے کس طرح سے تربیت دینی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو ہم لوگ ملحوظ خاطر رکھیں. موجودہ دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بہت سے ہمارے جو نوجوان ہیں اب وہ حیرت انگیز طریقے سے ایک دوسرے کو پرپوز بھی کر لیتے ہیں، خاندان کو، والدین کو بتائے بغیر بھی. اور اس طرح کی بہت سی شادیاں جو عجلت میں ہوتی ہیں وہ یقیناً بڑی جلدی ناکامی کی طرف بھی چلی جاتی ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق کیا والدین کو بچوں کا رشتہ کرتے وقت ان سے صلاح لینا ضروری ہے؟ والدین کو اپنے بچوں کا رشتہ کرتے وقت صلاح لینا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ موسٹلی والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پالا ہے اور ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا ہے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں آپ کا بچہ کیسا ہے، لیکن ہمیں بچوں سے ان کی رائے لینی ضروری ہے. ابھی اگین پھر میں بائبل کا ایک حوالہ دوں گی، پیدائش 24 باب اس کی 58 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ اس نے ربکا کو بلا کر کہا کہ کیا تو اس شخص کے ساتھ جائے گی. پیدائش 24 باب میں یہ پورا واقعہ مرقوم ہے کہ جس طرح سے ابراہیم نے اپنے نوکر کو اپنے بیٹے اسحاق کے لیے ربکا کا رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا. تو اس چیز سے اگر ہم دیکھیں تو
بائبل بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی مرضی ضرور پوچھنی ہے ان سے، ان کی مرضی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ اپنے جیون ساتھی میں کیا چاہتے ہیں، ان کا ساتھی کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں بچوں سے بھی کہوں گی کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے بلا شبہ زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے اور انہوں نے آپ کو پیدا بھی کیا ہے۔ بے شک وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کی عادات کو جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا ہے اور اس کے لیے کون سا ساتھی سوٹیبل ہوگا، فروٹفل ہوگا۔ مگر اس میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی بچوں سے کہ آپ بھی اپنے والدین کی اور اس سے پہلے خدا کی مرضی کو ضرور مانگیں، کیونکہ آج کل کے بچے، میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کی نادانی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور خدا کی مرضی کو بھی پیچھے ہٹا کر اپنی مرضی سے چل رہے ہوتے ہیں۔ آج کل کا جو دور ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے، کچھ دنیاوی چیزیں، دنیاوی رغبتیں اس طرح کی ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو اپنے اندر بہت زیادہ جذب کر کے رکھ لیا ہے۔ وہ خدا سے دور ہو گئے ہیں، کلام سے دور ہیں، اور پھر کلام سے دور ہیں تو ماں باپ سے بھی تھوڑا سا دور ہیں۔ لیکن میں اپنے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جب ماں باپ کچھ بتاتے ہیں آپ کو، تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے اور انہوں نے خدا سے آپ کے لیے کچھ اچھا مانگا ہے۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میرے بچے کے لیے کچھ ایسا کچھ برا ہو۔ تو اگر آپ کے ماں باپ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ آپ کے لیے اچھا ہے تو اس پہ نظر ثانی ضرور کر لیں، کیونکہ جو ماں باپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فروٹفل ہو سکتا ہے، آگے جا کے آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے۔ اور ماں باپ سے بھی میں یہی کہوں گی کہ اپنی مرضی کو امپوز نہ کریں بچوں پر، بچوں سے ان کی رائے ضرور لیں، ان سے پوچھیں کہ جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ آگے چل کے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید ابھی آپ نہیں دیکھ پا رہے۔ تو اس طریقے سے بچوں کو آپ ضرور ان کی مرضی دیں، اور جب اگر رشتہ طے ہو رہا ہے تو ضرور بچوں کو ملنے کی بھی تھوڑی سی اجازت دیں، اور وہ اجازت جو ہے وہ خاندان میں سب کے سامنے کھلے عام ہو، چھپ کر نہیں، کیونکہ مسیحی اقدار چھپ کر ملنے کے خلاف ہیں۔ اور بچوں سے بھی کہیں کہ وہ دعا میں ضرور مانگیں، ہو سکتا ہے کہ خدا ان کو بھی گائیڈ کرے، اور خدا گائیڈ کرتا ہے۔ جب ہم دل سے خدا کے پاس جاتے ہیں تو خدا ہمیں ضرور گائیڈ کرتا ہے۔ وہ خالی کوئی ایک شخص کا خدا نہیں ہے، وہ ماں باپ کا خدا نہیں ہے، وہ بچوں کا بھی خدا ہے۔ بے شک۔ تو آبویسلی وہ بچوں کو بھی گائیڈ کرے گا، لیکن شرط یہی ہے بچوں کے لیے کہ خدا سے وفادار رہیں اور اپنے ماں باپ سے وفادار رہیں، کیونکہ آج کل کے بچے تھوڑے سے ٹرکی ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا سائڈ پہ کچھ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ خدا سے بھی کٹ آف ہوتے ہیں، ماں باپ سے بھی کٹ آف ہو کے تھوڑی سی مطلب اپنی ایک سمجھداری دکھاتے ہیں کہ ہم لوگ بہت زیادہ سمجھدار ہیں۔ بے شک بیٹا آپ لوگ ہیں سمجھدار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ سے زیادہ سمجھدار وہ اوپر والی ذات بیٹھی ہے، بے شک، اور اس کے بعد آپ کے ماں باپ ہیں۔ تو ان کی مرضی کو، ان کی جو رائے ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ یقیناً والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں سے ان کی جو مرضی اور صلاح ہے وہ بھی پوچھیں، لیکن چونکہ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے غلط فیصلے نہیں کرتے، ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے ان سے بھی زیادہ بہتر زندگی گزاریں، اور یہی ہر والدین کا سپنا ہوتا ہے، یہی ہر والدین کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی ذات سے زیادہ کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ میڈم بابا،
یہ جب رشتہ ہو جاتا ہے، شادی کے دن قریب آ جاتے ہیں، عام طور پر جو ڈیمانڈز ہیں دونوں طرف سے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو لڑکے والے ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جہیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملنا چاہیے۔ کچھ لوگ تو پارٹیکولرلی یہ ڈیمانڈ بھی کر دیتے ہیں کہ جی منڈے نوں کار دینی جی، منڈے نوں موٹر سائیکل لے کے دینی ہے جی، ساڈے گھر فریج کوئی نہیں، کڑی فریج لے کے آئے، اسی لے کے۔ یہ میں گواہ ہوں ان باتوں کا، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور اس طرح جو لڑکی والے ہوتے ہیں ان کی بھی ڈیمانڈز ہوتی ہے کہ جی زیور ایسا ہونا چاہیے، بری ایسی ہونی چاہیے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے۔ دنیاوی رسموں میں، ریتوں میں لوگ اس قدر پیسہ بہا دیتے ہیں، فضول قسم کی روایات میں قرضے اٹھا اٹھا کے وہ ان رسموں و رواجوں کو پورا کرتے ہیں، اور پھر ساری عمر مقروض ہوتے ہیں۔ انہیں ہزیمت کا، ذلت و رسوائی کا سامنا بھی بعض اوقات کرنا پڑتا ہے۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جہیز ایک لعنت ہے، یہ تو آپ نے سنا ہی ہے۔ تو میرا بھی کچھ ایسا ہی ملتا جلتا اس کا جواب ہے کہ فرسٹ آف آل تو جب آپ رشتہ کر رہے ہیں اور آپ سے کسی نے جہیز کی ڈیمانڈ کر دی ہے، تو فرسٹ آف آل آپ کا کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے جب آپ سے کوئی بندہ کچھ چیز مانگ رہا ہے؟ تو یہی ہوگا نا کہ یہ بندہ لالچی ہے، یہی بات ذہن میں آتی ہے۔ اور پھر ہم لوگ تو اپنی بیٹی کے چوکیدار ہیں، والدین ایک طرح سے چوکیدار ہیں اپنی بیٹی کے۔ ان کو دیکھنا ہے کہ ہماری بیٹی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ جو بندہ ابھی سے ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اس کے لیے یہ کر دیں، اس کے لیے وہ کر دیں، اس کو گھر دے دیں، ہمارے بیٹے کے لیے گاڑی دے دیں، وہ ہم نے کیا کرنی ہے؟ آپ کی بیٹی نے بیٹھنا ہے گاڑی میں، یا فرنیچر ہے تو آپ کی بیٹی نے بیٹھنا ہے، استعمال کرنا ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ ایسے لوگوں سے تو ایک دم آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں۔ اس چیز کو تو بالکل پھر آپ موقع ہی مت دیں کہ دوبارہ بات کی جائے ایسے لوگوں سے، کیونکہ وہ لوگ آپ کی بیٹی کے قابل نہیں ہیں اور آپ کے قابل نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہر ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اور شوق ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک ماں باپ دیتا ہی ہے۔ کوئی ماں باپ ایسا نہیں، غریب سے غریب ماں باپ بھی اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تک بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کچھ ماں باپ کے گھر میں نہیں ہوتا جو کچھ وہ اپنی بیٹی کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، اپنی خوشی سے دیتے ہیں، اور ان کی جیب اجازت دے رہی ہوتی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم نے اپنی بیٹی کو اپنی خوشی سے دی ہے۔ لیکن اگر وہی چیز ڈیمانڈ بن کے سامنے آ جائے تو پھر دل میں ایک خلش سی آ جاتی ہے، اور اگلے بندے کی نیت بھی آ جاتی ہے سامنے کہ اگلے بندے کی نیت کیا ہے۔ جب ایک چیز آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں نا تو وہ آپ کو بری نہیں لگتی، لیکن جب ایک بندہ آپ سے منہ سے مانگ کے کوئی چیز لے رہا ہے تو وہ آپ کو کیسا لگے گا؟ آبویسلی وہ آپ کو برا لگے گا۔ اسی سے اگلے بندے کی نیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا میں یہ کہتی ہوں کہ مطلب بینگ ان دس ورلڈ، اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں کو ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کے کرنا بھی پڑتا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے، میرا بھی دل چاہ رہا ہے، اور دل چاہتا بھی ہے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہن بھائیوں کی شادیوں پہ کچھ رسم و رواج کرنے کو، کہ ہاں یہ اچھا لگ رہا ہے، ایک دل کی خوشی ہوتی ہے نا۔ دو وہ تھوڑا سا مطلب کہیں پر جا کر اوور بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ایک صرف ایک سیٹسفیکشن کے لیے اور دل کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنی بہن یا بھائی یا بیٹی سے اپنے پیار کو دکھانے کے لیے کہ ہم اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں، یا ہمارے دل کا ٹکڑا
اب جا رہا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ خوشی کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن جب اگر یہ چیزیں لالچ میں آ جائیں یا آپ کو دوسری طرف سے ڈیمانڈ کی صورت میں کرنے کو ملیں، تو میرا خیال ہے کہ ان سے رک جانا چاہیے. اور ایسے لوگوں سے جو خود منہ سے مانگ کر آپ سے کہیں کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، تو پھر میں آپ سے کہوں گی کہ اس رشتے سے آپ معذرت کریں اور خدا کے ہاتھ میں دیں. خدا آپ کو اس سے بہتر کوئی لوگ ملوائے گا. بلا شبہ یہ ایک بڑی مثبت اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہر والدین اپنے بچوں کی خوشی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہترین حالات پیدا کریں. لیکن جب آپ کسی کو ایسی ڈیمانڈ ڈال دیتے ہیں جو اس کی استطاعت سے بڑھ کر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا امتحان اور اپنی ذات کا اعلان کر رہے ہیں. جیسے میڈم باربرا نے کہا کہ آپ اپنی خواہشات کا اظہار کر کے اپنی جو شخصی لالچ پن ہے آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں. دیکھیں، جو آپ کو اپنے تن کا ٹکڑا دے رہا ہے، اپنے جسم کا حصہ آپ کو دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جہیز وغیرہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ سنجیدہ لیا جائے. جہاں انسان رہتا ہے وہاں وہ اپنے کھانے پینے رہنے بہنے کا انتظام جو ہے وہ خود کر لیتا ہے، اور خدا اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ کرتا ہے. تو یہ ثانوی چیزیں ہیں. میڈم باربرا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ شادی ہو گئی، ایک جوڑا جو ہے وہ بندھن میں بندھ کے اپنی عملی شادی شدہ زندگی میں آ گیا. اب جو والدین ہیں جنہوں نے بڑے شوق سے، بڑی خوشی سے، بڑے چاؤ سے بہت سے مہمانوں کو بھی مدعو کیا، کھانے اور ولیمے اور بے شمار تقریبات جنہوں نے کی، کیا ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے یا اور بڑھ جاتی ہے؟ شادی ختم ہو جانے کے بعد، میرا مطلب ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد، بیٹی کو رخصت کر دینے کے بعد ماں باپ ریٹائرڈ نہیں ہو جاتے. ماں باپ کی ذمہ داری تھوڑی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ پہلے بیٹی ان کے پاس تھی، اب بیٹی دوسرے گھر میں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا حال چال پوچھتے رہیں، اس کا حال احوال پوچھیں، اس کو آف اینڈ آن اس سے بات کریں، اس سے ملنے جائیں. آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی بیٹی کن حالات میں ہے، کیسی ہے، خوش ہے، کیا چل رہا ہے. لیکن ایک ساتھ میں بات یہ بھی کہوں گی کہ جب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی بیٹی صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو اس نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی مدد کریں. اس کو وہ باتیں بتائیں کہ جو اس کے نئے گھر میں اس کو ایڈجسٹ ہونے میں مددگار ہوں. اس کے لیے اس کو اچھی چیزیں بتائیں. بینگ اے مدر، بینگ اے فادر. بچی ہے، ابھی نئی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کو کچھ کسی چیز میں، کسی کام میں، کسی بات میں، یا کسی فیملی کے فرد کے ساتھ کوئی دشواری پیش آ رہی ہے اور وہ آپ سے آ کے ڈسکس کر رہی ہے، تو اس کو پازیٹیو لیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ بیٹا ابھی سٹارٹنگ ڈیز ہیں، تو آبویسلی اٹ ول ٹیک ٹائم ان سیٹلنگ. تو ضرور اس کو سمجھائیں. ہاں، مگر آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی کا ایمان اگر خطرے میں ہے اس گھر میں، یا اس پر تشدد ہو رہا ہے، تو پھر بالکل انتظار نہ کریں، اپنی بیٹی کو گھر لے آئیں. یہ گناہ نہیں ہے، یہ حفاظت ہے. اور آخری بات میں یہ کہوں گی کہ بیٹی کی شادی کرنا ایک تلوار پر چلنے کے مترادف ہے. ایک غلط فیصلہ، ایک کمزور قدم، ایک خالی بیٹی کو ہی مشکل میں نہیں ڈالتا، پورے خاندان کو مشکل میں ڈال دیتا ہے. والدین کی دعا، ان کی تحقیق اور ان کی روحانی تربیت جو بچوں کے لیے کی جاتی ہے، بہت بڑی ڈھال ہے.
اور میں دعا کروں گی کہ خدا ہمیں حکمت دے، دلیری دے اور روحانی آنکھیں دیں کہ ہم اچھے لوگوں کو پرکھ سکیں اور اپنے بچوں کے لیے اچھے فیصلے کر سکیں۔ بڑی خوبصورت بات کی میڈم باربرا آپ نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے، آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے، یہ ہمارے بہت سے خاندانوں کی زندگی کے لیے، خاندانی زندگی کے تحفظ کے لیے اور خاندانی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے معاون ثابت ہوگا، چونکہ اس میں آپ نے ایمانی نقطہ نگاہ سے، شرعی نقطہ نگاہ سے اور پھر معاشرتی نقطہ نگاہ سے وہ تمام پہلو جو ہیں وہ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھے۔ ناظرین، باتیں وہی ہیں جو آپ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور ان باتوں کو ایک ربط کے ساتھ اپنی زندگی میں استعمال کرنا سب سے خوبصورت اور بڑی بات ہے۔ میڈم باربرا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ کوئی مختصر سا پیغام جو ہے وہ آپ نوجوان بیٹیوں کے لیے آپ دینا چاہتی ہیں؟ نوجوان بیٹیوں سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہم لوگ لڑکوں کو دیکھتے ہیں کہ لڑکے کو ایسا ہونا چاہیے اور لڑکے کو ویسا ہونا چاہیے، تو میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گی کہ بیٹا، آپ لوگوں کو بھی خدا کی تعلیم کے مطابق، کلام مقدس کے مطابق خود کو ڈھالنا ہے۔ آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے کپڑے پہننا، یہ سب کچھ مسیحی تعلیم کے مطابق اگر ہوگا تو میں اس چیز میں کہنے میں بالکل بھی مشکل نہیں مجھے پیش آ رہی کہ کوئی بھی بچی اپنے گھر میں دکھی ہو۔ ہر ایک بچی سکھی ہوگی اور ہر ایک بچی اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکے گی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ ہم لوگ لڑکوں کو تو دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکے کو کماتا ہوا ہونا چاہیے، نشہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کے اندر بھی برداشت پیدا کرنی ہے، ان کو بھی سکھانا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کے ماں باپ کی کیسے عزت کرنی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ہم نے اپنے ہسبینڈ کے ماں باپ کی بھی عزت کرنی ہے، اس کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھنا ہے، تبھی ایک خوشحال اور اچھا مسیحی گھرانہ اور مثالی گھرانہ وجود میں آئے گا۔ بہت خوبصورت۔ بیٹیاں جیسے اپنے والدین کی اپنے گھر میں عزت کرتی ہیں، ویسے ہی اگر وہ اپنے سسرال میں اپنے خاوند کے والدین کی بھی عزت کریں تو ایک بات تو واضح ہے کہ ایک بیٹی اگر ایک گھر میں بیٹی ہے تو دوسرے گھر میں بہو ہے، ویسے ہی وہ بیٹی جو ایک گھر میں بہو ہے دوسرے گھر میں بیٹی ہے، تو یہ بیٹی ہی ہے، ایک جگہ پہ وہ بہو ہے اور ایک جگہ پہ وہ بیٹی ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے آپ کو اگر بیٹی سمجھ کے میں بیٹی ہوں اور میں اپنے سسر اور ساس کی بطور والدین عزت نہیں کرتی، تو پھر میں کیسے اپنی بھابھی سے یہ توقع کر سکتی ہوں کہ وہ میرے والدین کی اپنے والدین کی طرح عزت کرے؟ تو یہ ایک کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جس کو عام کیے جانے کی، عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے والدین کی طرح اپنے خاوند کے والدین کی عزت کریں گے تو پھر کسی بھی بہو یا کسی بھی بیٹی کے والدین کی عزت جو ہے غیر محفوظ نہیں ہوگی۔ میڈم باربرا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے اتنی خوبصورت باتیں کی اور اتنے اچھے پیغام آپ لے کے آئیں۔ یقیناً یہ ایک طویل چیپٹر ہے اور اس میں اور بھی بہت سے پہلو جو ہیں پنہاں ہیں جن پر سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم اس کے اوپر مزید بھی اس معاملے میں میڈم باربرا کے ساتھ بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے اور بہت سے ایسے راز جو ہیں وہ بے نقاب کیے جائیں گے
جو خاندانی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے مشورہ جات آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے جو خاندانی زندگی کو محفوظ بناتے ہیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا، آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور معزز مہمان شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔